आदाब, नमस्कार। आज थोड़ी सी बात करते हैं उर्दू शायरी के अलग अलग स्कूलों की, जिसे हम कहते हैं उर्दू शायरी के दबिस्तान। दबिस्तान स्कूल को कहते हैं। तो उर्दू शायरी के दबिस्तान में सबसे पहले आएगा दबिस्तान दिल्ली। फतेह दक्कन के सिलसिले में औरंगज़ेब और उसकी फ़ौजों का एक अरसे तक दक्कनी इलाके में क़याम रहा। दक्कन के शोरा पहले ही से उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जह थे। बाहमी राब्ते के सबब ये शौक़ उन लोगों में भी सरायत कर गया जो दक्कन फ़तेह करने की ग़रज़ से शुमाली हिंद से वहाँ पहुँचे थे। बहादुर शाह अव्वल की तख्त नशीनी के बाद दिल्ली को फिर मरकज़ी हैसियत हासिल हुई और यहाँ फ़ारसी शायरों और बाकमालों का मजमा हो गया। उन्होंने महज तफरीह के तौर पर उर्दू शायरी की तरफ तवज्जो दी। इस तरह यहाँ उर्दू शायरी का जो नक्श कायम हुआ उस पर फ़ारसी का गहरा असर था। उन शोरा में आबरू, हातिम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। उस ज़माने की फ़ारसी शायरी पर फैज़ी, अरफ़ी, तालिब आमली, मिर्ज़ा बेदिल और गनी कश्मीरी का बड़ा असर था और उनके कलाम की खुसूसियत मज़मून आफरीनी और ख़याल आराई थी और फ़ितरी तौर पर इन खुसूसियात का उर्दू शायरी पर असर होना चाहिए था। सल्तनत की बुनियादें हिल चुकी थीं। ज़हनों पर बेहिस्सी और बेचैनी और मुस्तक़बिल से मायूसी तारी हो चुकी थी। दुनिया की बेसबाती का नक्शा आँखों के सामने था। इसलिए दिल में दर्द, तबीयत में सादगी और बेरियाई, हमदर्दी और सोज़ो गुदास पैदा हो गया। बल्कि माशरत की यह हालत गदर के बाद बहुत बात तक रही। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली स्कूल की शायरी में जो खुसूसियात पैदा हुई वो कुछ यूँ थी। तर्ज़ बयान में सादगी और सलासत, सीनों दिल हसरतों से छा गया, बस हुजूम यास जी घबरा गया, दर्द का शेर है। मामला तो वाक़यात सही फासली, आशिक की भी कटती हैं क्या खूब तरह रातें, दो चार घड़ी रोना दो चार घड़ी बातें, सौदा का शेर है। जज्बात हकीकी और वाकई, ज़बां पे बार खुदाया ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क ने बोसे मेरी ज़बां के लिए, गालिब का शेर है। इखलाक़ व तसव्वुफ़, आराम तलब हूँ करम आम के तालिब, यूँ मुफ्त में लुटती नहीं बेदाद किसी की, दाग का शेर है। सोज़ो गुदाज, गुल को है सबात न हमको है एतबार, किस बात पर चमन हवसे रंग बू करें, दर्द का शेर है। लतीफ़ इख्तियारे, गदा समझ के वो चुप था मेरी जो शामत आई, गदा समझ के वो चुप था मेरी जो शामत आई, उठा और उठ के कदम मैंने पास बाँ के लिए, गालिब
عمدہ تشبیہات، لطف خرام ساقی و ذوق و صدائے چنگ، یہ جنت نگاہ وہ فردوس گوش ہے۔ جدید معنی خیز ترکیبیں، سب گرمی نفس کی ہیں اعضا گدازیاں، سب گرمی نفس کی ہیں اعضا گدازیاں، دیکھو نہ زندگی ہے سراپا زبان شمع، مومن کا شعر ہے۔ ہم نے ابھی جو یہ اشعار آپ کو سنا ہے وہ دہلی اسکول کی شاعری کی خصوصیت کا مظہر ہے۔ اب آتے ہیں دبستان لکھنؤ پر۔ دہلی اجڑ رہی تھی، عیش و نشاط کی مجلسیں برہم ہو رہی تھیں، بے امنی اور بے چینی کا دورہ تھا۔ دوسری طرف لکھنؤ شاہی کے زمانے میں عیش و نشاط، امن و راحت، تکلف اور تصنع کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ دہلی کے شعراء سودا، میر، سوز، مصفی وغیرہ جو لکھنؤ گئے، انہوں نے شاعری کو اصلی شان پر قائم رکھا، لیکن 18ویں صدی کے آخر میں جو شاعری شروع ہوئی اس پر وہاں کی سلطنت، معاشرت، عیش کشی اور زندگی میں جو تصنع پیدا ہو گیا تھا اس کا پورا اثر پڑا۔ ناسخ، آتش اور ان کے شاگردوں نے شاعری کو لگ بھگ پوری طرح سے بدل دیا، اور اس طرح شاعری کا ایک نیا اسکول قائم ہو گیا جس کی خصوصیات ہیں بے لطف مضمون آفرینی۔ اس شاعرانہ پہلوانی سے لکھنؤ کا کوئی شاعر نہیں بچا۔ میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجرا کا، طلوع صبح محشر چاک ہے میرے گریباں کا۔ ناسخ، ایسی رعایت لفظی جو شعری لطافت کے منافی ہو اور اس کی لطافت کو ختم کر دے۔ میٹھی میٹھی نظروں سے وہ دیکھے، کہوں آنکھوں کو میں بادام شیریں۔ ایسا تخیل جو متانت سے گرا ہوا ہو، آتش رخ سے آنکھ سیکتے ہیں، کیا زمستان میں کام منقل کا۔ بازاری اور شوقیانہ جذبات، لگے منہ بھی چڑھانے، دیتے دیتے گالیاں صاحب، زباں بگڑی تو بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بگڑا۔ آتش کا شعر ہے۔ محبوب کے اعضائے بدن، لباس اور اسباب آرائش کا شوقیانہ تذکرہ، کسی کی محرم آب رواں کی یاد آئی، حباب کے جو برابر کبھی حباب آیا۔ آتش، زنانہ زبان اور محاورات ان شعراء کے کلام میں پائے جاتے ہیں، مثلاً استاد ناسخ، آتش، امانت اور رشک وغیرہ۔ اس کا سبب یہ تھا کہ لکھنؤ کی معاشرت میں عام طور پر نسائیت اور نزاکت آ گئی تھی۔ یہ نتیجہ تھا عیش کوشی کا، اور اس کا اثر ان کی شاعری پر بھی پڑا۔ ذرا گھر کو رنگیں کے تحقیق کر لو، یہاں سے ہے کہ پیسے ڈولی کہارو۔ لکھنؤ اسکول اپنی خصوصیات کی بدولت الگ سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ان سارے عیب کے باوجود لکھنؤ اسکول کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کو اردو زبان اور شاعری کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اور وہ ہے اصلاح زبان۔ اس سے انکار نہیں کہ میر اور سودا کے زمانے تک
زبان میں بڑی حد تک اصلاح ہو چکی تھی، پھر بھی سینکڑوں نامانوس اور غیر فصیح الفاظ کا استعمال اور زبان و شعر کے قواعد سے بے پرواہی باقی تھی۔ ان سب کی اصلاح کا سہرا ناسخ کے سر ہے۔ انہوں نے صرف و نحو اور عروض کے قاعدے مقرر کیے۔ شعرائے دہلی غالب کے زمانے تک مترکات کا استعمال کرتے رہے، لیکن لکھنؤ کے شاعروں نے اپنی زبان اور شاعری کو ان غلطیوں سے پاک و صاف کر لیا تھا۔ دکنی اردو میں ولی کے زمانے تک جو الفاظ رائج تھے، مثلا درپن یعنی آئینہ، ساجن یعنی معشوق، تجنا یعنی چھوڑنا، ان کو میر اور سودا نے ترک کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بہت سے محاورے اور الفاظ میر و سودا کے زمانے تک استعمال ہوتے رہے، مثلا ٹک، جوں، بن، پرے، نپٹ، لگے ہے وغیرہ۔ لیکن قابل غور یہ امر ہے کہ ان دونوں اصطلاحوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ یہ کہ میر سودا مصفی نے اپنی اصلاحات پر نہ خود سختی سے عمل کیا اور نہ اپنے شاگردوں سے کرایا، اور قدیم و جدید دونوں لفظوں اور محاوروں کو استعمال کرتے رہے۔ اس کے بالکل برخلاف ناسخ نے نہ صرف خود ان مترکات کا استعمال مطلقاً ترک کر دیا، بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی استعمال نہ کرنے دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لکھنؤ کی زبان بالکل صاف اور شستہ ہو گئی، حالانکہ جیسا اوپر کہا گیا ہے ان میں بہت سے متروکات دہلی میں غالب کے زمانے تک استعمال ہوتے رہے۔ کہوں گر غیر سے مت مل تو کہوے تان سے رک کر، یہ کیوں کس واسطے ہم تیرے ایسے ہو گئے بس میں۔ مومن قسمت ہی سے لاچار ہوں اے ذوق، وگرنہ سب فن میں میں ہوں طاق، مجھے کیا نہیں آتا ذوق۔ ہو کہ عاشق وہ پری روح اور نازک بن گیا، رنگ کھلتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے ہے غالب۔ صرف یہی نہیں بلکہ داغ نے بھی ایسے محاورات استعمال کیے جو لکھنؤ میں ناسخ کے زمانے میں ہی ترک ہو چکے تھے۔ کچھ صبر کیے سے بن نہیں آتا، یوں بھی تو بہت دن بسر کی داغ۔ اس کے علاوہ ناسخ نے صحت تلفظ کا بھی خیال رکھا اور اس کو رائج کیا۔ کشتہ عشق ہے پیہم ہے کفارہ اپنا، کفارہ غیر مشدد نظم ہوا ہے جو غلط ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو اس طرح نظم کیا جاتا، اسی طرح بعض لفظوں کو اس طرح نظم کیا جاتا ہے جس طرح عوام اسے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا مرگ مجنوں سے عقل گم ہے میر، مرگ مجنوں سے عقل گم ہے میر، کیا دوا نے موت پائی ہے۔ عربی فارسی الفاظ کے سلسلے میں اہتمام کیا جاتا تھا کہ کوئی لفظ تختی سے گرنے نہ پائے۔ غافل جہاں کی دید کو صفت نظر سمجھ، پھر دیکھنا نہیں ہے اس عالم کو خواب میں۔ اس شعر میں عالم کا عین تختی سے گرتا ہے جو جائز نہیں ہے۔ اصول قافیہ کی پابندی کی جائے اور غلط قافیوں کے استعمال سے گریز کیا جائے۔ قائم نے ہوس برس کے ساتھ ہنس کا بھی قافیہ باندھا ہے۔ بہار عمر ہے قائم کوئی دن، اسے جوں گل پیارے کاٹ ہنس کر۔
ہندی الفاظ کے استعمال میں بھی یہ قید لگائی گئی کہ خاص محاورات اور صرف وہ الفاظ جو اردو میں کھپ سکتے ہیں استعمال کیے جائے. مثلاً آپ بیتی، جگ ہنسائی، سانچ کو آنچ، بندش، نگاہ نازنے کی دیر ورنہ میں تیار، نگاہ نازنے کی دیر ورنہ میں تیار ہوں کب سے بیٹھا ہوا مرگ ناگہاں کے لیے. اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لکھنؤ اسکول کی شاعرانہ خامیوں اور عیبوں کی اصلاح، زبان اور قواعد شعری کا تعین ایسا کارنامہ ہے جس کو اردو زبان اور شاعری کبھی فراموش نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ غزل گوئی کا رواج بھی لکھنؤ کی عیش و عشرت کا ایک کارنامہ ہے. اس صنف میں فحشیات اور عریانیت کو انتہا کو پہنچ گئی. طنز و مزاح تو شاید شعر کی نزاکت قبول کر لیتی، لیکن عریانی اور فحاشی نے اس کو مرتبہ شعری سے گرا دیا. چرکین لکھنؤ کے مشہور غزل گو شاعر ہیں. اب آتا ہے دبستان عظیم آباد، یعنی عظیم آباد کا اسکول. شمال مشرقی ہند کا مشہور شہر عظیم آباد ہمیشہ سے علماء کا مسکن اور علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے، لیکن 18ویں صدی کے وسط میں اسے اردو شعر و ادب کا ایک اہم مرکز ہونے کا بھی فخر حاصل ہوا. اس دبستان ادب کی تشکیل میں جوشش، فقیہ، دردمند اور راسخ کی کوششوں کو بڑا دخل ہے، اور شاد عظیم آبادی نے تو اپنی شاعری سے اس کا سکہ منوا لیا. انہوں نے ایک شعر میں دبستان عظیم آباد کی خصوصیات شاعری یوں بیان کی ہیں: نمک ہے فارسی کا ورد ہندی شاعری کا، نمک ہے فارسی کا درد ہندی شاعری کا، یہ اردو معلی نکتہ سنجان عجم دیکھیں. کہا جا سکتا ہے کہ اس عظیم آباد میں لکھنؤ اور دہلی دونوں دبستانوں کی خصوصیات شیر و شکر ہو گئی، لیکن پلہ بھاری رنگ دہلی کا تھا. پروفیسر اختر اورینوی نے درست ہی لکھا ہے کہ اس کا سبب دہلی کی پیروی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ دہلی اور عظیم آباد دونوں کے حالات اور ادبی ماحول میں بڑی حد تک یکسانیت تھی. بہرحال دہلی اور لکھنؤ کے بعد یہ تیسرا اہم شعری مرکز تھا. پھر آتا ہے رامپور اسکول. دلی کے اجڑنے کے بعد لکھنؤ اردو شاعری کا مرکز بنا، اور شاہان اودھ کی قدردانی اور سرپرستی نے اردو کو نئی زندگی دی. یہ البتہ درست ہے کہ لکھنؤ کی اس زمانے کی شاعری بے راروی کا شکار ہو گئی. دہلی کے آخری تاجدار سلطنت مغلیہ بہادر شاہ ظفر بھی شاعر تھے، وہ جلا وطن کیے گئے. لکھنؤ کے آخری بادشاہ واجد علی شاہ اختر بھی شاعر تھے، اور وہ بھی لکھنؤ نہ رہ سکے. لیکن دونوں تاجداروں نے شعراء کی سرپرستی کی، اور زبان و شاعری کی جو خدمت دہلی اور لکھنؤ کے اساتذہ نے کی، وہ انہی کی فیاضانہ نوازشوں کا نتیجہ ہے. غدر کے بعد دہلی کا دربار تباہ اور اطمینان کی فضا ختم ہوئی، تو لکھنؤ کی وزارت نے شعراء کے لیے آغوش پرستی وا کر دیا. لیکن اودھ کی سلطنت کے ختم ہونے کے بعد شعراء منتشر ہو گئے، اور ان کی سرپرستی کے لیے صرف چھوٹی چھوٹی ریاستیں رہ گئیں. ان ریاستوں میں رامپور کو باوجود ایک چھوٹی سی سلطنت ہونے کے
اپنے حکمرانوں کی علم دوستی اور سرپرستی کی بنا پر ممتاز مقام حاصل ہے۔ دہلی اور لکھنؤ کی بربادی کے بعد شعراء نے رامپور کی آغوش میں پناہ لی۔ وہاں کے نواب یوسف علی خان اعظم خود شاعر تھے اور مومن و غالب کی اصلاحوں نے ان کے کلام میں پختگی اور گہرائی پیدا کر دی تھی۔ ان کی یہ مشہور اور مسلسل غزل آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ دعوے الفت مگر غلط، کہنے لگے کہ ہاں غلط اور کس قدر غلط، مٹھی میں کیا دھری تھی جو چپکے سے سونپ دی، مٹھی میں کیا دھری تھی جو چپکے سے سونپ دی، جانے عزیز پیشکش نامہ بر غلط۔ ان کے دربار میں لکھنؤ اور دہلی کے اساتذہ ایک یکجا ہوئے اور ان کے سنگم سے ایک نئے اسکول کی بنیاد پڑی۔ ان کے جانشین نواب کلب علی خان نواب بھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ ان کی سرپرستی میں اسکول نے ترقی کی۔ دہلی اسکول کے نمائندے داغ اور تسلیم تھے اور لکھنؤ کے بہر جلال اور امیر تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نئے طرز تغزل کی بنیاد پڑی جس میں دونوں اسکولوں کی خوبیاں جمع ہو گئیں۔ شعراء لکھنؤ نے رعایت لفظی اور محض قافیہ پیمائی کو ترک کیا اور دہلی کی سادگی اور معنی آفرینی کی طرف توجہ کی۔ یوں عامیانہ پن اور ابتذال کا خاتمہ ہوا۔ اس اسکول کے مقتدر اور ممتاز نمائندے داغ دہلوی اور امیر بینائی تھے۔ ان کے مندرجہ ذیل اشعار سے اندازہ ہوگا کہ رامپور اسکول نے رنگ تغزل کو کس طرح نکھارا۔ آرام طلب ہوں کرم عام کے طالب، یوں مفت میں لٹتی نہیں بیداد کسی کی۔ داغ انگور میں تھی یہ میں پانی کی 4 بوندیں، جب سے یہ کھنچ گئی ہے تلوار ہو گئی ہے امیر۔ اب آتے ہیں ماڈرن اسکول پر۔ غدر کے ہنگامے نے ہندوستانی معاشرے میں زبردست انقلاب برپا کر دیا اور اس انقلاب کا اثر نہ صرف سیاست، معاشرت اور ماحول پر ہوا بلکہ ادبی دنیا میں بھی تبدیلی آئی۔ درباری سرپرستی اور معاشی بے فکری نے شعراء کے ذہنوں کو عشق و عاشقی کا شیدا بنا دیا تھا اور شاعری اسی تنگ دائرے میں محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس انقلاب نے اس سنہری حصار کو پاش کر دیا۔ دوسری طرف انگریزی کی تعلیم اور اس کے ادب کی روشناسی نے شعراء کے سامنے شعر و ادب کی ایک نئی دنیا لا کر کھڑی کر دی جس میں نہ تصنع تھا، نہ فرضی وصال و فراق اور نہ لفظی کاریگری۔ باوجود اس کے کہ جدید شاعری کے قائدین خود انگریزی زبان سے زیادہ واقف نہ تھے، اردو سے دلچسپی رکھنے والے انگریزوں کی صحبت نے عام مذاق کی تبدیلی میں نہ صرف مدد کی بلکہ ایک راہ دکھائی۔ اردو عدالتی زبان بن چکی تھی۔ انگریزوں نے اردو زبان سیکھنا شروع کر دی تھی اور اردو نظم و نثر نے ان کی سرپرستی میں ایک نئے دور میں قدم رکھا۔ 1874 میں کرنل ہالرائڈ ڈائریکٹر سررشتہ تعلیم پنجاب کی سرپرستی میں ایک بزم شعر قائم ہوئی اور مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی نے اس بزم کے مشاعروں میں مختلف عنوانات پر نیچرل اور اخلاقی نظمیں لکھی۔ یہ سچ ہے کہ ان سے قبل نذیر اکبر آبادی نے نیچرل شاعری شروع کر دی تھی، لیکن اس زمانے کے اساتذہ نے ان کو حقیقی شاعر تسلیم نہیں کیا۔ باوجود اس کے حقیقت یہی ہے کہ صحیح معنوں میں نیچرل اور سماجی شاعری کے آغاز کا صحرا نذیر اکبر آبادی ہی کے سر ہے اور اس دور کے وہ واحد عوامی شاعر ہیں جنہوں نے اس زمانے کے رسم و رواج، میلوں اور تہواروں سے متعلق نظمیں لکھ کر
گویا اس عہد کی سماجی تاریخ مرتب کی۔ سن 1800 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا افتتاح ہوا۔ اس میں تدریس کے علاوہ تصنیف و تالیف کا شعبہ بھی تھا، جس میں نہ صرف نثر میں نئی کتابیں لکھی گئیں بلکہ بہت سے ترجمے بھی ہوئے۔ کوئی 20 سال کے عرصے میں 50 کتابیں تصنیف اور ترجمہ ہوئیں۔ چنانچہ نثر میں سلاست، روانی اور دلکشی اسی کالج کا عطیہ ہے۔ 1857 کی شورش کے بعد جو شاعر سر سید کے زیر اثر براہ راست یا بالواسطہ قومی مسائل کی طرف متوجہ ہوئے، ان میں مولانا شبلی، اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی اور علامہ اقبال کے نام قابل ذکر ہے۔ کل پھر آؤں گا۔